Assalamu alaikum students. How are you? Negotiable instruments हम स्टडी कर रहे हैं. अब तक हमने जिस डिटेल में बात की है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा है, you must be having the concept of negotiable instruments. By now you know that there are 3 negotiable instruments which are recognized by Negotiable Instruments Act 1881. Those are promissory note, bill of exchange and check. You have studied 2 types, that is the promissory note and bill of exchange. Negotiable instruments के बारे में मैं ये आपको याद कराता जाऊं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये ट्रेड, कॉमर्स, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब आप जैसे जैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं, अब ये बात देखना आपका काम है कि ये फीचर्स हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या सेटलमेंट कर रहा है, क्या क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहा है. ये सारी चीज़ें यू कैन फाइंड आउट. यू हैव जस्ट look at the mechanism, at the instrument, whether it is an instrument in the eyes of law or not. आप promissory note हो या bill of exchange हो या आप चेक पढ़ेंगे या quasi negotiable instruments हो, इन सब के बारे में जो बात सबसे अहम है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये पेपर्स, ये कागज के टुकड़े, ये इतने प्रेशियस क्यों हैं. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी का राज इसमें है कि इनकी बैक पर एक लॉ मौजूद है जिसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहते हैं. एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट लॉ ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये लीगल कवर प्रोवाइड करते हैं. The different parties in a negotiable instruments, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन हासिल. They know their rights, they know their obligations, they know the characteristics of a negotiable instrument. Whether a piece of paper is a negotiable instrument or not, that could be found out through the features which you have studied of these instruments. Promissory note क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके एसेंशियल्स क्या हैं. जब आपको इनका पता होगा तो आप ये जान सकते हैं कि whether this instrument is a negotiable instrument or not, whether this instrument is promissory note or not. तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या काम कर रहे हैं. बल्कि उससे भी पहले whether these are negotiable instruments or not, फिर इनका फंक्शंस क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं. तो अब जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ट्रेड ऑफ कॉमर्स के जो हमें वॉल्यूम्स नज़र आते हैं, इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत हाथ. They play a great role in the increase of the trade between the nations, particularly this foreign exchange, or rather the international trade where foreign exchange is also involved. तो international trade में इन instruments का बहुत ज़्यादा रोल. जब मैं international trade की बात कर रहा हूँ तो उससे ये मतलब नहीं है कि negotiable instruments domestic transactions में या domestic trade में इस्तेमाल नहीं होते. These are equally important in domestic settlements, domestic transactions and domestic dealings. तो अब बात हो रही थी इंस्ट्रूमेंट्स. प्रॉमिसरी नोट की आपने डेफिनेशन देखी, उसके एसेंशियल्स देखे. By now you know that this instrument can be a promissory note. उसमें आपने क्या देखा कि एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए.
undertaking ho, promise ho, that should be unconditional. No condition attached to it. If it is unconditional, it is a promissory note. लेकिन ये काफी नहीं है, बाकी तमाम essentials भी उसमें होने चाहिए. आप अंडरटेकिंग कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप कोई कंडीशन अटैच कर देते, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा. आपको ये देखने के लिए कि प्रॉमिसरी नोट है या नहीं, तो ये तमाम चीजें आपको देखनी हों. आपकी जो भी कैपेसिटी है उसमें इन चीजों का जानना आपके लिए जरूरी है. अमाउंट आपको बताया दैट शुड बी अ सर्टेन अमाउंट. आप अगर उसमें लिख देते हैं ₹100,000, आई प्रॉमिस टू पे ₹100,000, ये सर्टेन अमाउंट है. अगर आप लिख देते हैं आई प्रॉमिस टू पे, आई अंडरटेक टू पे अबाउट ₹100,000, दिस इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट. This about is not a certain amount. Or you may write, I undertake to pay ₹100,000 and all the amounts which will be due by due date. Nobody knows what amount will be due by due date. So such an instrument cannot be a promissory note. अब ये undertaking किसको दे रहे हैं? The person to whom you are giving this undertaking, जिससे आप ये promise कर रहे हैं, he should be a certain person, XYZ, some institution, some bank, some person, that should be a certain. कोई ambiguous नाम, कोई fictitious नाम उसमें नहीं होना चाहिए. अब ये पे कैसे कर सकते हैं promissory note? ये undertaking कैसे हो सकती है? ये to a certain person हो सकती है, or to the order of certain person. इसका मतलब ये है I promise to pay to Mr. X, or टू दी ऑर्डर ऑफ मिस्टर एक्स. जिसको एक्स ऑर्डर करे उसको पे करने के लिए भी मैं अंडरटेक करता हूं, या मिस्टर एक्स को पे कर दूं. और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इफ इट इज पेएबल टू ए सर्टेन पर्सन, ही कैन डिलीवर इट टू द अदर पर्सन एंड दैट बेरर पर्सन कैन गेट द पेमेंट प्रोवाइडेड दैट इज देयर इन द प्रॉमिसरी नोट, दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रॉमिसरी नोट. तो उसके बाद हमने बात की, बड़ी डिटेल में बात की, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है. टाइम, व्हेन इट विल बी पेड. पेबिलिटी की टाइमिंग के हिसाब से हमने 3 बातें की. फॉर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और ये पेबिलिटी तमाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नहीं है. चेक के लिए जरा डिफरेंट तरीका होगा. प्रॉमिसरी नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे पेबिलिटी टाइमिंग क्या हो सकती है? पेबल एट ए फिक्स डेट. कोई आप डेट टाइम फिक्स कर दें, इट इज पेबल से ऑन 25th March 2008. दिस इज अ फिक्स डेट, एवरीबॉडी नोज दैट, इट कैन बी पेड लाइक दैट. और ऑन डिमांड, उसमें अगर आप ये लिख दें कि व्हेन द अमाउंट शैल बी डिमांडेड आई अंडरटेक टू पे इट, अगर ये प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो वहां पर भी तरीका कार यही होगा. तो ऑन डिमांड द अमाउंट शैल बी पेड. तीसरी बात जो हमने की थी, फ्यूचर डिटर्मिनेबल डेट. फ्यूचर डेट है, वो मेंशन नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो सर्टेन नहीं है, वो स्पेसिफाइड नहीं. जैसे हमने अभी बात की कि 25th March 2008, दिस इज ए स्पेसिफाइड डेट. एवरीबॉडी नोज दैट दिस इज द डेट. But if I make a promise today, आज एक promissory note मैं इशू करता हूं, और उस promissory note में ये undertaking करता हूं कि I promise to pay this amount 30 days after date. ये एक तरीका कार है promissory note या bill of exchange, कि आज जो डेट है इसके 30 डेज के बाद मैं आपको पे करने का प्रॉमिस करता हूं, अंडरटेकिंग देता हूं. तो ये इस डेट को क्या कहेंगे? दिस इज डिटर्मिनेबल. डिटर्मिनेबल मीन्स इट इज नॉट डिटर्मिन्ड बट इट कैन बी डिटर्मिन्ड. आज जो डेट है उसमें आप 30 डेज ऐड करें तो आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि वो कौन सी डेट है व्हेन दिस प्रॉमिसरी नोट इज पेड. तो ये 3 तरीके हैं, ये मेंशन होने चाहिए पेएबिलिटी में, ऑन डिमांड, फिक्स डेट और फ्यूचर डिटर्मिनेबल डेट.
لیکن یہ میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کیونکہ ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی بات کرتے رہیں گے، لیکن چیک میں یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. چیک پر ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا رول اپلائی ہوتا ہے، کہ چیک کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا واٹ رولز اباؤٹ دا پیبلٹی آف چیک اپلائز. پھر اس میں پروسیجر کی بات ہے، جس دن آپ انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں، پرومس کر رہے ہیں، وہ ڈیٹ آپ لکھیں گے. جس جگہ پر آپ یہ پرومس کر رہے ہیں، یہ انسٹرومنٹ لکھ رہے ہیں، یو آر میکنگ دا انسٹرومنٹ، یو آر رائٹنگ دا انسٹرومنٹ، اس پلیس کو بھی آپ مینشن کریں گے، واٹ از دا پلیس. اب یہ پرومسری نوٹ میں ایک بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ یہ ایک انڈر ٹیکنگ ہونے چاہیے، پرومس ہونا چاہیے، اینڈ دیٹ شوڈ بی انکنڈیشنل. اگر آپ کہیں کہ جی آئی ایکنالج ٹو پے یو، دس از ناٹ اے پرومسری نوٹ. I owe this amount to you. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ I owe this amount to you، لیکن یہاں کوئی ایسی انڈر ٹیکنگ نہیں کہ I promise to pay you this amount اور باقی تمام چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی. So I owe you is not a promissory note. کوئی acknowledgement، اسے آپ acknowledgement کہہ سکتے ہیں. That is not a promise and that instrument which contains such wording will not be treated as promissory note in the eyes of law. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب یہ تمام چیزیں آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ پرومسری نوٹ کہاں پر استعمال ہوتے. آخر ہم کہتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس نے اتنا رول پلے کیا ہے، ان کی بڑی امپورٹنس. آپ بینکنگ لا پڑھ رہے ہیں تو بینک سے آپ شروع ہو جائیں. آپ بینک میں جاتے ہیں، کوئی لون لیتے ہیں، تو بیسک ڈاکیومنٹ جو بینک آپ سے لے گا، جو لیگل ڈاکیومنٹ ہے، دیٹ از اے پرومسری نوٹ. سو اسٹوڈینٹس، یہ پرومسری نوٹ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر کہاں پر استعمال ہوتے. پرومسری نوٹ ٹریڈ کا بہت امپورٹنٹ انسٹرومنٹ. آپ لون لیتے ہیں، وہ پرسنل لون ہو، کسی ٹریڈ میں آپ لون لے رہے ہو، یا آپ بینک سے لون لے رہے ہیں. بینکنگ لا کی بات کر رہے ہیں ہم، تو آپ بینک کے لون کی بات دیکھیں. جب آپ بینک سے لون لیں گے تو پرائمری ڈاکیومنٹ کسی بھی لون میں بینک کے لیے دیٹ از دا پرومسری نوٹ. اس میں یہی ہے کہ آپ پرومسری نوٹ دیتے ہیں جس میں آپ لکھتے ہیں آئی پرومس، آئی انڈر ٹیک ٹو پے روپیز سے 1 million آن ڈیمانڈ. بینکس جو پرومسری نوٹ لیتے ہیں دیٹ از پیبل آن ڈیمانڈ. یہ نہیں ہے کہ لون از پیبل آن ڈیمانڈ، لون از پیبل آن سرٹن ڈیٹ. لیکن یہ ڈسکریشن بینک اپنے پاس رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وین دے ڈیمانڈ دیٹ اماؤنٹ شیل ہیو ٹو بی پیڈ. اگر ڈیفالٹ ہو رہا ہے تو بینک اپنے لون کو ریکال کر سکتا ہے، پیمنٹ لے سکتا ہے. اس لیے یہاں پر ڈیمانڈ پرومسری نوٹ لیے جاتے ہیں ایز اے میٹر آف پریکٹس. تو اب یہ جب پرومسری نوٹ بینک کے پاس ہوتا ہے تو یہ ایک لیگل کور پرووائڈ کرتا ہے. یہ کانٹریکٹ ظاہر کرتا ہے کہ آپ میں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے، ایک لیگل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے. یو آر دا ڈیٹر اینڈ بینک از دا کریڈیٹر. کل کو آپ ڈیفالٹ کر جائیں، بینک اگر کورٹ آف لا میں جاتا ہے، بینکنگ کورٹ میں جاتا ہے، تو پہلا کوشچن یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا، کورٹ بینک سے یہ پوچھے گی whether this person is your debtor or not. From where that will be established? That will be established from the promissory note, when that promissory note shall be shown to the court that would establish that you are the debtor. یہ لیگل ریلیشن شپ آپ میں موجود ہے. باقی جو سیکیورٹیز ہیں، کولیٹرلز ہیں، یہ بات کی بات. تو یہ پرومسری نوٹ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ. اس کے ساتھ ہم نے بل آف ایکسچینج کی بات کی. اب جب آپ ڈیٹر ہیں، جب آپ بورور ہیں، تو آپ اپنے کریڈیٹر کو جو انسٹرومنٹ دیتے ہیں دیٹ از اے پرومسری نوٹ. ایک اور میکینزم کہ کریڈیٹر ایک انسٹرومنٹ ایشو کر سکتا ہے.
آپ بل آف ایکسچینج کے آپ نے ڈیفینیشن دیکھی, اس کے اسینشیلز دیکھے, اس میں پہلی بات یا امپورٹنٹ بات یا ڈسٹنگوشنگ بات وہ یہ تھی کہ ایک آرڈر ہے. دس از ناٹ اے پرومس. بل آف ایکسچینج میں آرڈر کر رہا ہوتا ہے. آرڈر کون کر سکتا ہے؟ آرڈر کریڈیٹر کر سکتا ہے کہ یہ اماؤنٹ آپ پے کیجیے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بل آف ایکسچینج کی امپورٹنس کیا ہے. بل آف ایکسچینج سے یو آر این ایکسپورٹ, تو آپ کے پہلے کانٹریکٹ ہوتا ہے ود یور امپورٹر. امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان کانٹریکٹ ہوا. امپورٹر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو فوری طور پر پیمنٹ نہیں کر سکتا, آپ مجھے گڈس بھیج دیجئے, آئی شیل میک پیمنٹ say after 180 days. In other words, you are seeking a credit for 180 days. 6 months کا آپ کریڈٹ طلب کر رہے ہیں. اب یہ کریڈٹ کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. You can arrange it from your friends, from businesses, from financial institutions, from banks. لیکن آپ دیکھیں انسٹرومنٹس نے کتنی آسانی پیدا کر دی. آپ ایکسپورٹر کہے گا ٹھیک ہے, I agree to it. I will draw a bill of exchange on you. You will accept that bill of exchange and return it to me, and I will claim the amount on due date. That is after 180 days. اب یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, یہ ایکسپورٹر نے خود ہی ایشو کیا, آپ کو بھیجا, آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لی. اب یہاں پر میکنزم کیا ہے, یہاں پر لیگل پروٹیکشن کیا ہے. Say you are importing goods worth rupees $1 million. اب $1 million کی جو گڈز آپ کو بھیج رہا ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں, آپ کہتے ہیں پیمنٹ میں 6 months کے بعد کروں گا. گڈز آپ کے پاس پہنچ گئی, کسی وجہ سے آپ یہ پیمنٹ نہ کر سکیں. What protection is available to the exporter? تو اب یہ میکنزم اس نیگوشیبل انسٹرومنٹ نے سالو کر دیا ہے. یہ میکنزم اڈاپٹ کیا ہے, انسٹرومنٹ وہاں پر ہے, وہ ایشو کیا جائے گا, وہ آپ کے پاس آئے گا, آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں. بائی دی ایکسپٹینس آف دا بل آف ایکسچینج یو ہیو ایکنالج دیٹ یو ہیو ٹو پے, اینڈ دا لیگل ریلیشن شپ ہیز بین ایکنالجڈ, ہیز بین اسٹیبلشڈ, اینڈ دی پارٹی دیٹ از دی ایکسپورٹر اور دا کریڈیٹر دیٹ کین موو ٹو اے کورٹ آف لا ان دی کیس آف ڈیفالٹ بائی دی ڈرائی اور دی ایکسپٹ. تو یہ بل آف ایکسچینج کا فائدہ ہے, ایسے بل آف ایکسچینج استعمال ہوتے ہیں, اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے گڈس امپورٹ کرنی ہے, آپ کے پاس فوری طور پر کیش جو ہے وہ نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو یور کیش سائیکل ڈزنٹ الاؤ یو ٹو میک دا پیمنٹ. تو آپ آفٹر 3 months, آفٹر 6 months یو کین میک دیٹ پیمنٹ. تو اس طرح یہ سائیکل چلتی رہتی ہے, بزنس چلتی رہتی ہے. یہ کوئی دو پارٹیز کے درمیان ٹرانزیکشن نہیں, ملینز آف پیپل دے آر ٹرانزیکٹنگ اینڈ دیز انسٹرومینٹس دے آر پلئنگ دیئر پارٹ. تو اس طرح یہ رول ہے ان انسٹرومینٹس کا ان ٹریڈ اینڈ کامرس اینڈ انکریزنگ دی والیوم آف ٹریڈ اینڈ کامرس ڈومیسٹکلی اینڈ گلوبلی. سو اسٹوڈینٹس, یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ انسٹرومینٹس, ان کی ایکسیپٹیبلٹی کا راز کیا ہے. ان کی ایکسیپٹیبلٹی, ان کی سینکٹیٹی, اس کا راز نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ میں. کیونکہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ وہ لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو دی ریسپیکٹو پارٹیز, کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں, ٹو آل دا پارٹیز. ان کے رائٹس اینڈ آبلیگیشن بتاتا ہے, اور یہ لیگل پروٹیکشن اویلیبل ہے تھرو دیز انسٹرومینٹس. تو یہ رول ہے ان انسٹرومینٹس کا, اور یہ امپورٹنس ہے. تو آپ اس طرح ان کو دیکھیں گے تو یو ول اپریشیٹ اینڈ انجوائے دیز انسٹرومینٹس. سو اسٹوڈینٹس, now we move on to another important negotiable instrument, that is the check. اب چیک آپ نے دیکھا بھی ہوگا, استعمال بھی کیا ہوگا, you know about check. لیکن جو اب آپ چیک کے بارے میں جو آپ کا پرسیپشن ہوگا اس میں کچھ اضافہ ہوگا,
All of us know about check. لیکن اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کس انسٹرومنٹ کو ہم چیک کہیں گے اور کون سا انسٹرومنٹ چیک نہیں ہوگا؟ وہاں پر ڈفرینٹ پارٹیز کی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کیا ہے وہ آپ کو اس ڈیفینیشن سے پتا چلے. بٹ اسٹوڈینٹس یو ول ہیو ٹو گو ڈیپ ان ٹو دا ڈیفینیشن. اگر آپ صرف اس کے الفاظ پہ جائیں گے تو اس کا وہ جو مفہوم ہے وہ شاید نہ سمجھ سکے. چیک کی آپ پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیجئے. چیک ہیز بین ڈیفائنڈ ان سیکشن 6 آف دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881. چیک کی ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے. A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. اب یہ کام بڑا آسان ہو گیا. چیک کا پہلے تو بتایا کہ چیک از اے بل آف ایکسچینج، لیکن اس میں بل آف ایکسچینج میں کچھ فرق بھی ہے، ورنہ چیک کو سیپریٹلی ڈیفائن نہ کیا جاتا. یہ ایسا بل آف ایکسچینج ہے which is drawn on a specified banker. Bill of exchange, a person can draw a bill of exchange on another person, on a bank, on any body from whom the payment is to be received. کوئی کریڈیٹر بل آف ایکسچینج ڈرا کر سکتا ہے، لیکن چیک میں بل آف ایکسچینج کے فیچرز تو موجود ہیں، لیکن یہ ایک ایسا بل آف ایکسچینج ہے which is drawn on a specified banker. یہاں پر جو ڈرائی ہوگا وہ ہمیشہ ایک بینکر ہوگا، اور اس کے علاوہ and not expressed to be payable otherwise than on demand. یہ ایک ایکسپریشن کا طریقہ کار ہے. جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے تو پہلے اس کی نیگیشن کی جاتی. not expressed to be payable otherwise than on demand. یہ جو بل آف ایکسچینج، یہ جو چیک ہوگا، یہ ایسا بل آف ایکسچینج ہوگا which will be drawn on a specified banker. اور جہاں تک پیبلٹی کا بات ہے، پیبلٹی آپ نے 3 طریقے دیکھے تھے: آن ڈیمانڈ، اسپیسیفائڈ ڈیٹ، اور آن اے فیوچر ڈٹرمینیبل ڈیٹ. بل آف ایکسچینج میں یہ تینوں باتیں موجود ہیں، لیکن چیک ایسا بل آف ایکسچینج ہے which is not expressed to be payable otherwise than on demand. کہ اس میں اور کوئی ایکسپریشن نہیں ہو سکتا مگر پیبل آن ڈیمانڈ. یہ زور دینے کی بات ہے، اسے آپ ایسے سمجھ لیجئے that it is always payable on demand. اور کسی طرح آپ چیک ڈرا نہیں کر سکتے. چیک آپ ڈرا کریں گے، آرڈر کریں گے، اور جو ڈرائی ہے اس پہ یہ لازم ہے، اس کا یہ ڈیوٹی ہے، اس کی یہ آبلیگیشن ہے کہ آن ڈیمانڈ یہ اماؤنٹ پے کرے. یہاں پر ڈرائی کون ہے؟ یہاں پر بینک ڈرائی ہے. تو یہ بینک کی ڈیوٹی اور آبلیگیشن ہے that when check is drawn, that check shall be paid on demand. چیک میں کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. that is always payable on demand. تو یہ مراد ہے not expressed to be payable otherwise than on demand. اب بات ہے بل آف ایکسچینج کی. بل آف ایکسچینج آپ پڑھ چکے ہیں. بل آف ایکسچینج کے مین فیچر آپ نے دیکھا کہ کون بل آف ایکسچینج ڈرا کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کریڈیٹر کین ڈرا اے بل آف ایکسچینج. کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ ٹرانزیکشن ہوگی، کہیں ریلیشن شپ ایسا ہوگا. تو یہاں پر چیک میں بل آف ایکسچینج آپ نے دیکھا اٹ از این آرڈر ٹو پے. یہاں پر آپ آرڈر دے رہے ہیں بینک کو. جب چیک میں آپ چیک لکھ رہے ہیں، یو آر گیونگ این آرڈر ٹو دا بینک ٹو پے دیٹ اماؤنٹ ٹو یو. اب یہ آرڈر کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے بینکر کسٹمر ریلیشن شپس کی بات کی، تو وہاں پر ہم نے بات کی تھی وین یو اوپن این اکاؤنٹ
the relationship, the legal relationship which is established between the banker and his customer, that is of the debtor and creditor. Bank is the debtor when bank receives that amount from you, and the account holder, the customer, he is the creditor. That legal relationship is established. Owing to that relationship, you can draw a check on a bank, you can give order to a bank since you are a creditor. تو یہ چیک ایک بل آف ایکسچینج ہے. It will always be drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. There are three parties as are in a bill of exchange. Drawer, یہ ڈرا کون کرے گا چیک؟ یہ اکاؤنٹ ہولڈر کسٹمر ڈرا کرے. He will be called drawer. جس پر ڈرا ہوگا اس کو آپ ڈرائی کہتے ہیں. In case of a check, drawee will always be a bank. یہاں پر ایک بینکر ہوگا, بینک ہوگا drawee. Pay can be anybody. آپ جس کو پے کرنا چاہتے ہیں وہ پے ہی ہوگا. اگر آپ خود ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیلف کا چیک, بیرر چیک, وہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو دیر آر تھری پارٹیز: ڈراور, drawee and pay. Drawer can himself be a payee in a check. آپ خود اگر پیمنٹ لے رہے ہیں تو یو آر دا ڈراور ایز ویل ایز دا pay. اگر آپ تھرڈ پارٹی کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ pay will be someone else. تو یہ دیز آر تھری پارٹیز. ڈراور کی کیپیسٹی میں آپ کے رائٹس اور اوبلیگیشن ڈفرینٹ ہیں, پے کی کیپیسٹی میں آپ کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن ڈفرینٹ ہوں. تو یہ چیک کے بارے میں ہم نے بات کی, چیک کی ڈیفینیشن دیکھی. پھر چیک کی ڈیفینیشن آپ نے دیکھی تو اس کے اسینشلس کیا نظر آتے ہیں کہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, سو اٹ مسٹ بی ان رائٹنگ. یہ آرڈر جو ہے انکنڈیشنل ہونا چاہیے, کنڈیشن نہیں ہو سکتی نیگوشیبل انسٹرومنٹ. ڈراور کے اکاؤنٹ ہولڈر کے سائن ہونے چاہیے, وہ سائن, وہ اسپیسیمن سگنیچر جو کہ ڈراور نے اکاؤنٹ کھولتے ہوئے بینک کو دیے. اینڈ اٹ ول آلویز بی پیبل آن ڈیمانڈ, یہ ہم بات کر چکے. اینڈ اٹ ول بی ڈران آن اے اسپیسیفائڈ بینکر, یہ بھی بات ہم کر چکے ہیں. چیک ایز اے میٹر آف پریکٹس یہ ایک پرنٹڈ فارم ہوتا ہے جو کہ بینکس کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے. اور یہ جو پیمنٹ ہے, جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, دیٹ پیمنٹ ول بی ان منی فارم. لیگل ٹینڈر منی دیٹ ول بی ریٹن ان اے چیک. پے دس مچ اماؤنٹ. آپ کا اکاؤنٹ پاک روپیز میں ہے, آپ پاک روپیز میں ڈرا کریں گے چیک. اگر آپ کا اکاؤنٹ US ڈالرز میں ہے تو یو ول ڈیمانڈ US ڈالر, بٹ دیٹ مسٹ بی اے لیگل ٹینڈر منی. اماؤنٹ شوڈ بی سرٹن دیٹ یو نو بائی ناؤ, پیبل ٹو اے اسپیسیفائڈ پرسن اور his order or to the bearer. اس کو آپ کسی اسپیسیفائڈ پرسن کی فیور میں لکھ سکتے ہیں, or to the order of that person or to the bearer of the instrument. Date that should also be mentioned. ڈیٹ کے بارے میں دو چیزیں آپ یاد رکھیں. یہ چیکس پوسٹ ڈیٹڈ چیک نہیں ہو سکتا. چیک از پیبل آن ڈیمانڈ. If today it is 19th of February, تو یہ چیک جو آپ لے کر جائیں گے اس پر 20th February اگر لکھا ہوگا, that will not be accepted. That is a post dated check. That date has not yet come. لیکن اگر آپ نے 19th February کو چیک لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 19th February کو بینک میں چلے گئے, ٹھیک ہے اگلے دن جائیں گے تو چیک کی پیمنٹ نہیں ہوگی. That check is payable for 6 months. 6 مہینے تک آپ جا سکتے ہیں, you can get that payment. But after expiry of 6 months, that check will not be paid. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو ڈراور ہے اس سے اس کو ری ویلیڈیٹ کروانا پڑے گا, اس پر نئی ڈیٹ لکھی جائے گی and that will be signed. If it is not revalidated by the drawer of the check,
that check will not be paid by the bank. अब बैंकर का आपने देखा, हमने बड़े सिंपल अंदाज में सारी चीज़ें देखी कि आप एक ऑर्डर दे रहे हैं, कोई भी कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, एंड बैंक विल पे इट ऑन डिमांड. बैंक पे तो करेगा, लेकिन इफ चेक इज अदरवाइज इन ऑर्डर, चेक के ऑर्डर का ये बात है कि चेक में सिग्नेचर्स आपके टैली करने चाहिए, द सिग्नेचर्स विच यू हैव प्रोवाइडेड एंड यू हैव गिवन टू द बैंक. आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर से चेक पर जो सिग्नेचर्स हैं उनको टैली करना चाहिए. इसी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट वन कि जो बैलेंस है आपके अकाउंट में, दैट शुड बी सफिशिएंट टू मेक द पेमेंट. अगर आपका बैलेंस ही नहीं है अकाउंट में, तो दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक to pay that check on demand. That will be paid subject to sufficient balance. तो बैलेंस का होना ज़रूरी है. चेक पोस्ट डेटेड ना हो और एंटी डेटेड ना हो. पोस्ट डेटेड आपको बताया, एंटी डेटेड आपको बताया. अगर 6 months एक्सपायर हो चुके हैं तो सच ए चेक वुड बी कॉल्ड ए स्टेल चेक और एंटी डेटेड चेक. तो ऐसे चेक एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. तो एंड दैट चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द बैंक ड्यूरिंग काउंटर आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ द बैंक. तो ये ऑर्डर ऐसा है, इसकी ऑब्लिगेशंस और राइट्स की बात हो रही. ये नहीं कि बैंक के काउंटर आवर्स खत्म हो चुके हैं, बैंक क्लोज हो गया है, तो आप ऑर्डर लेकर चले जाएंगे, दिस इज माय ऑर्डर एंड यू हैव टू पे इट. मैंने तो ये डेफिनेशन पढ़ी है कि ये तो ऑर्डर है, जब मैं ऑर्डर दूंगा यू विल पे इट ऑन डिमांड. इफ इट इज अदरवाइज इन ऑर्डर देन दैट ऑर्डर विल बी मेट बाय द बैंक. तो ये राइट्स होते हैं जहाँ, वहाँ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं. तो दीज आर द रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. उनकी ये बात है तो उनका पता होना जरूरी. सो स्टूडेंट्स, चेक्स जैसे कि हमने बात की कि आप चेक ड्रॉ कर सकते हैं विच इज पेएबल टू एनीबॉडी, जिसको हम बेरर चेक कहते हैं. अगर बेरर चेक है आप खुद भी पेमेंट ले सकते हैं, या कोई भी जिसके पास वो चेक है वो बैंक में जाएगा, उसको पेमेंट कर दी जाएगी. आप बेरर चेक में जाहिर है यू कैन नॉट इशू बेरर चेक एवरी टाइम. बाज़ जगह अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए आप थर्ड पार्टी को चेक इशू कर रहे हैं, तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं. एक ऑर्डर चेक. ऑर्डर चेक उसमें आप स्पेसिफाइड पर्सन का नाम मेंशन कर देते हैं और बेर जो है उसको स्ट्राइक आउट कर देते. अब ये दिस इज नॉट पेएबल टू द बेरर नाउ, इट इज पेएबल टू ए सर्टेन पर्सन. अब सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन. अब ये सर्टेन पर्सन ही कैन रिसीव दैट पेमेंट और ही कैन ऑर्डर टू मेक दिस पेमेंट टू अनदर पर्सन, जिसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं. वो हम आगे चल के देखेंगे व्हाट इज एन एंडोर्समेंट. यहां पर सिर्फ ये बात हो रही कि ऑर्डर चेक हो सकता है टू ए सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन. अगर आप किसी को इशू कर रहे हैं तो वो खुद भी पेमेंट ले सकता है. लेकिन ये प्रैक्टिस की बात हम कर रहे हैं इस वक्त कि बैंकिंग प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को चेक इशू किया है एंड दैट इज नॉट ए बेरर चेक, तो बैंक उसकी आइडेंटिफिकेशन जाने बगैर पेमेंट नहीं करेगा. बैंक विल हैव टू सी that this is the person who is receiving the payment. उसकी आइडेंटिफिकेशन या वो अपने बैंक के थ्रू उसको प्रेजेंट करे, तो then payment shall be made. Bearer check, anybody can get the payment. एक और तरीका कार है जिसको हम कहते हैं क्रॉस चेक्स. क्रॉस चेक्स में अब ये फर्दर एंडोर्स नहीं हो सकते. अब जिसको आपने चेक इशू किया है that payment shall be made to that very person. अब ये क्रॉसिंग डिफरेंट टाइप्स की क्रॉसिंग होती हैं. A check has been issued to Mr. X and you have crossed it and written pay his account only. Now that amount will be paid to that person not at the counter of the banks, but that person can deposit that check in his account. वो जो प्रोसीड्स हैं, वो अमाउंट है, वो उसके अकाउंट में जमा होगी. वो अपने अकाउंट से जैसे भी ड्रॉ करना चाहे वो उसका राइट है, उसको वहाँ क्रेडिट रखना चाहे या ड्रॉ करना चाहे, ये इससे अलहदा बात. लेकिन बैंक उसको कैश पेमेंट नहीं कर सकते.
that cannot be paid at the counters of the bank, وہ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا. اب یہ کراسنگز ڈفرینٹ ٹائپس کی کراسنگز ہوتی ہیں, بلینک ہو سکتی ہیں, پیز اکاؤنٹ اونلی ہو سکتی ہیں. یہ ڈفرینٹ کراسنگز آپ کے سامنے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس, certain crossings are before you. کسی بینک کا نام لکھا جا سکتا ہے کہ یہ بینک اور یہ اکاؤنٹ, اگر بینک ہے تو اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. یو ول ڈپازٹ دیٹ اکاؤنٹ ان دیٹ ویری بینک, اے بی سی بینک, ایکس وائی زی بینک, اور دے کین رائٹ دی برانچ آف دیٹ بینک, دین دیٹ چیک, دیٹ اماؤنٹ, دیٹ ول بی پیڈ ان دیٹ ویری برانچ. اگر صرف بینک کا نام ہے تو اس بینک کی کسی بھی برانچ میں آپ جمع کروا سکتے ہیں. اگر بینک کا نام اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے تو پھر آپ اس بینک کی اس برانچ میں, اگر وہ برانچ اسپیسیفائی ہے تو وہاں پر جمع کروائیں. بعض دفعہ اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیا جاتا ہے کہ دس پرسن اینڈ دس از دی اکاؤنٹ نمبر آف دس پرسن اینڈ دس از دی بینک, دین دیٹ ویری اکاؤنٹ نمبر in that very bank, that will be credited. So these are the different crossings, journal crossings, special crossings. تو یہ کچھ پریکٹس کی بات ہے کہ یہ کیسے چیکس ایشو کیے جاتے. ان انسٹرومنٹس کو دیکھا, اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان انسٹرومنٹس میں کیا ڈسٹنگوشنگ فیچرز. کبھی ہم پرومسری نوٹ کی بات کرتے ہیں, کبھی بل آف ایکسچینج کی بات کرتے ہیں, کبھی چیک کی بات کرتے ہیں. ان میں سملیرٹیز ہیں, انکنڈیشنل آرڈر ہے, پیبل ٹو اے سرٹن پرسن, ٹو دی آرڈر آف دا سرٹن پرسن, ٹو دا بیئرر. پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج میں سملیرٹی ہے ریگارڈنگ دا پیمنٹ, اسے ہم نے بار بار بات کی, اب تک آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہوگی. چیک از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. اب آپ ان کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز جو ہیں ایک دفعہ دیکھ لیجئے تاکہ یہ بات آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور آپ سمجھ جائیں کہ واٹ دیز فیچرز آر. پہلے ہم پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز دیکھ رہے ہیں. پرومسری نوٹ میں جو میکر, جو پرومس کرتا ہے, جو انڈر ٹیکنگ کر رہا ہے, اس کو ہم میکر کہتے ہیں. ہی از اے ڈیٹر, یو نو دیٹ. لیکن جو بل آف ایکسچینج ڈرا کرتا ہے, ہی از اے کریڈیٹر. تو پہلی ڈسٹنکشن جو ہے ان پرومسری نوٹ, میکر از اے ڈیٹر ویئر ایز ڈرار از دی کریڈیٹر. پرومسری نوٹ میں میکر اینڈ پے دوز ول بی ڈفرنٹ, ناٹ مے بی بٹ دے مسٹ بی ڈفرنٹ, بیکاز یو کین ناٹ میک اے پرومس ٹو یور سیلف. اب یہ تو پرومسری نوٹ نہیں ہے کہ آئی پرومس ٹو پے مائی سیلف, آئی انڈر ٹیک ٹو پے مائی سیلف. یہ پرومسری نوٹ نہیں ہے, آپ کسی اور کو پے کریں. تو یہاں پر میکر اینڈ پے ان پرومسری نوٹ دے ول بی ڈفرنٹ پرسن. لیکن جیسے بل آف ایکسچینج میں دیکھا, ابھی چیک کی بات ہم کر رہے تھے, آپ بیرر چیک کی بات کر رہے تھے, آپ نے چیک ڈرا کیا اور آپ خود ہی پیمنٹ لے رہے ہیں. تو یہاں پر بل آف ایکسچینج میں ڈرار اینڈ پے میں بی دا سیم پرسن. یو کین بی دا ڈرار اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پے آف دیٹ ویری انسٹرومنٹ. تو بل آف ایکسچینج میں یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن پرومسری نوٹ میں میکر اینڈ پے دے ول بی ڈفرنٹ. یہ بات آپ کو پتا ہے کہ پرومسری نوٹ میں دیر آر 2 parties, ان بل آف ایکسچینج دیر آر 3 parties. 3 parties آپ نے دیکھا کہ ڈرار, ڈرائی اینڈ پے, اور اس میں دیٹ مسٹ بی ایکسپٹیڈ بائی دی ڈرائی. یہ ایک ایڈیشنل بات ہے, یہ پارٹی کی بات نہیں ہو رہی. یہ پرومس دیٹ ول بی انکنڈیشنل, آرڈر دیٹ مسٹ بی انکنڈیشنل. اب یہ آرڈر کیا ہوتا ہے, ٹو میک سرٹن پیمنٹ, یہ ساری ڈیٹیل ہم بات کر چکے. اب یہ ڈسٹنگوشنگ فیچرز کی ہم بات کر رہے ہیں بٹوین پرومسری نوٹ اینڈ بل آف ایکسچینج. پرومسری نوٹ نیڈ نو ایکسیپٹنس, دس از این انڈر ٹیکنگ, اور کسی نے ایکسیپٹنس نہیں کرنی. میکر نے ایک انڈر ٹیکنگ دی, ایک پرومس کی, نو ایکسیپٹنس از ریکوائرڈ. لیکن بل آف ایکسچینج کا بڑا امپورٹنٹ فیچر, دیٹ از دی ایکسیپٹنس بائی دی ڈرائی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بل آف ایکسچینج میں. دیکھیں کوئی بھی پرومسری نوٹ نہیں لکھے گا جس نے پیمنٹ نہیں کرنی.
جب آپ ڈیٹر ہوں گے تو آپ یہ پرومس کریں گے کہ آئی انڈر ٹیک ٹو پے دس اماؤنٹ. لیکن بل آف ایکسچینج تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے, یو پے دس اماؤنٹ ٹو می, آئی آرڈر یو ٹو پے دس اماؤنٹ ٹو می. آپ کہیں جی کس بات کی میں نے پیمنٹ کرنی ہے, یا اتنی پیمنٹ تو میں نے آپ کو کرنی نہیں. تو یہاں پر لیگل ریلیشن شپ بل آف ایکسچینج کے لکھنے سے نہیں ہوتا. یہ میں چیک کی بات نہیں کر رہا ہوں, بل آف ایکسچینج کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر لیگل ریلیشن شپ اس وقت اسٹیبلش ہوگا جب وہ بل آف ایکسچینج ڈرائی ایکسپٹ کر لے گا. ڈرائی کی ریسپانسبلٹی, لیگل ریسپانسبلٹی ول اسٹارٹ فرام دا پوائنٹ دیٹ بل آف ایکسچینج از ایکسپٹیڈ بائی دی ڈرائی. تو promissory note, no acceptance required. Bill of exchange must be accepted by the drawee. یہ سلائڈ پر دیکھیے آپ کے سامنے ڈسٹنکشن موجود ہیں. لائبلٹی آف دا میکر پرائمری اینڈ انکنڈیشنل, یہ آپ کو پتا ہے. یہاں پر لائبلٹی جو بھی ڈیٹر ہے پرومسری نوٹ لکھ رہا ہے اس کی پرائمری پرنسپل لائبلٹی ہے, اینڈ دیٹ از انکنڈیشنل لائبلٹی. یہاں پر جو ڈرار ہے بل آف ایکسچینج کا, لائبلٹی آف دی ڈرار پرائمری ٹل دی ایکسپٹینس بائی دی ڈرائی. جب تک اس کی ایکسپٹینس نہیں ہوتی, that amount is to be paid to the third person. As long as it is not accepted by the drawee, the responsibility of the drawer is primary. جب ایکسپٹ کر لے گا ڈرائی تو پھر اس کی ریسپانسبلٹی شروع ہو جائے گی. آفٹر ایکسپٹینس the primary, the principal liability that shifts to the drawee of that bill of exchange. ایک پریکٹس کی بات ہے کہ promissory note that is not drawn in sets. بل آف ایکسچینج کے ڈفرینٹ سیٹس ہوتے ہیں, سیٹس میں بل آف ایکسچینج ڈرا کیے جاتے ہیں. So students, now we come to the distinguishing features between the check and promissory note. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک promissory note اور بل آف ایکسچینج میں کیا فرق. چیک ایک بل آف ایکسچینج تو ہے, بٹ اٹ از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف بل آف ایکسچینج. اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ اس میں بل آف ایکسچینج یہ کس قسم کا بل آف ایکسچینج. سو اسٹوڈینٹس, یہ آپ ڈسٹنگوشنگ فیچر اب آپ دیکھیے بٹوین دا چیک اینڈ پرومسری نوٹ. چیک جیسے کوئی بھی بل آف ایکسچینج ہوتا ہے, یہاں پہ ڈرار وہ کریڈیٹر ہوتا ہے. ڈرار از کریڈیٹر اینڈ دیٹ ڈرار مسٹ ہیو این اکاؤنٹ ان اے بینک. ہر بل آف ایکسچینج میں یہ بات نہیں ہے. چیک میں ڈرار از اے کریڈیٹر اینڈ ڈرار مسٹ ہیو این اکاؤنٹ ان دی بینک. بینک میں اکاؤنٹ ہوگا تو آپ کو چیک بک ملے گی, ادر وائز یو ول ناٹ ہیو اے چیک بک ود یو اینڈ یو کین ناٹ ڈرا اے چیک آن اے بینک. تو پہلی بات تو چیک میں یہ. یہاں پر میکر جو ہے دیٹ یو نو وہ انڈر ٹیکنگ دے رہا ہوتا ہے, پرومس کر رہا ہو. یہاں پر پرومسری نوٹ میں میکر از دی ڈیٹر, چیک میں ڈرار از دی کریڈیٹر. اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں, دیٹ مسٹ بی کلیئر ٹو یو. چیک میں دیر آر 3 پارٹیز, ایک ڈرار ہے, ایک ڈرائی ہے اور ایک پیئی. ڈرار, یو نو you are the drawer. By you I mean the account holder. Account holder is the drawer of a check. Drawee will always be a bank. And the third part is the payee. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ drawer can also be the payee. کہ یہاں پر کسی اور تھرڈ پارٹی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. If you need the payment from a bank, you can receive that payment. تو یہاں پر payee آپ خود ہی ہیں. تو payee, drawer can also be the payee اور payee can also be the third part. تو یہ there will be 3 parties. Promissory note میں you know there are 2 parties. Debtor who undertakes promises, promiser, اور دوسری پارٹی creditor, promisee جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے, جسے انڈرٹیکنگ دی جا رہی. These are the 2 parties in a promissory note. This check, this contains an order to the drawee bank. یہاں پر drawee جو ہے that will always be a bank, اس لیے میں کہہ رہا ہوں drawee bank. Check will be drawn on a bank and it will contain an order. یہ order ہے
کریڈیٹر ایک آرڈر دے سکتا ہے, لا ریکگنائز کرتا ہے کہ دس از این آرڈر سنس دس از اے بل آف ایکسچینج. لیکن پرومسری نوٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک انڈر ٹیکنگ ہے, یہ ایک پرومس ہے کہ یہ اماؤنٹ میں پے کر دوں گا. چیک میں جو ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر آپ نے دیکھا, ڈسٹنگوشنگ فرام بل آف ایکسچینج اینڈ پرومسری نوٹ ایز ویل, پیمنٹ کی بات یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے, اب تک ذہن نشین ہو چکی ہوگی آپ کو کہ پیمنٹ نیگوشیبل انسٹرومینٹس کی دیٹ کین بی آن ڈیمانڈ آن اے فکس ڈیٹ اور فیوچر ڈٹرمینیبل ڈیٹ. یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. لیکن چیک کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ چیک از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. چیک when the amount shall be demanded, it is obligatory on the bank to pay it. It is always payable on demand. اس میں کوئی دوسری بات نہیں. promissory note وہ اس میں تینوں صورتیں ہو سکتی ہے, ڈیمانڈ, فکس ڈیٹ اور فیوچر ڈٹرمینیبل ڈیٹ. تو یہ ڈسٹنگوشنگ فیچر چیک اور promissory نوٹ کی ہم بات کر رہے تھے. تو اسٹوڈینٹس یہ تمام چیزیں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں, وی ہیو سین اٹ. لیکن تاکہ آپ کو آسانی سے پتہ چل سکے, آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں. ادروائز وی ہیو گون تھرو آل دیز وین وی ور ڈسکسنگ دا ڈیفینیشن. تو یہ آپ کے سامنے ہے سلائیڈ پر, آپ ان کو ریفر کر سکتے ہیں. کوئی پروسیجرل باتیں جو کہ ڈیفینیشن میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. چیک میں کسی ریونیو اسٹیمپ کے لگانے کی ضرورت نہیں, نو ریونیو اسٹیمپ ریکوائرڈ ان اے چیک. جبکہ پرومسری نوٹ اس میں ریونیو اسٹیمپ کا ہونا ضروری. چیک ایز اے میٹر آف پریکٹس اٹ از ان پرنٹڈ فارم. بینکس چیک بکس پرنٹ کرتے ہیں اور وہ ایشو کرتے ہیں. دوز چیک لیوز آر یوزڈ بائی دی کسٹمرز اینڈ ایشوڈ بائی دی بینک. پرومسری نوٹ کے لیے کوئی پرنٹڈ فارم کی ضرورت نہیں. On any piece of paper, you can promise, you can undertake, you can write. تو یہ کسی بھی کاغذ پر آپ لکھ سکتے ہیں, اس پر ریونیو اسٹیمپ لگانا ضروری. چیک میں ایک اور امپورٹنٹ ڈسٹنگوشنگ فیچر, آپ چیک ایشو کرنے کے بعد یو کین ایشو اسٹاپ پیمنٹ انسٹرکشنز. کہ آپ نے چیک ایشو کیا, کسی وجہ سے آپ کا چیک گم ہو گیا, کیا آپ پارٹی کو پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے, فار اینی ریزن یو کین میک اسٹاپ پیمنٹ انسٹرکشن. لیکن پرومسری نوٹ میں کوئی اسٹاپ پیمنٹ انسٹرکشن کی گنجائش نہیں. دیٹ از اے پرومس, دیٹ از این انڈر ٹیکنگ, دین اماؤنٹ از ٹو بی پیڈ ٹو دی کریڈیٹر. تو اسٹوڈینٹس چیک آپ نے دیکھا اٹ کین بی کراسڈ. اب کراسنگ آپ نے دیکھی, آپ کراسنگ ہے کیا اصل میں؟ آپ نیگوشیبل انسٹرومینٹس پڑھ رہے ہیں. شروع میں ہم نے بات کی تھی نیگوشیبل انسٹرومینٹس کہ نیگوشیبل انسٹرومینٹس ان کو کیوں کہتے ہیں, یہ نیگوشیبلٹی کا کریکٹرسٹک کیا ہے؟ نیگوشیبلٹی کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ان انسٹرومینٹس میں ٹرانسفربلٹی کا کریکٹرسٹک, دیز کین بی ٹرانسفرڈ. ہاؤ دیز انسٹرومینٹس کین بی ٹرانسفرڈ؟ دیر آر ٹو ویز. ایک طریقہ کار ٹرانسفر کا یہ ہے کہ اگر بیرر انسٹرومنٹ ہے, آپ بیرر انسٹرومنٹ کسی کو ہینڈ اوور کر دیں, اٹ از پیبل ٹو دا بیرر. تو یہ آپ نے کہ ہینڈ اوور جو کیا اس کو کہتے ہیں ٹرانسفربلٹی تھرو ڈلیوری. آپ ڈلیور کر دیں وہ انسٹرومنٹ ٹو اینی باڈی, ہی کین گیٹ دا پیمنٹ آف دیٹ انسٹرومنٹ. تو یہ نیگوشیبلٹی تھرو ڈلیوری, بٹ اٹ از اونلی پاسبل when that instrument is a bearer instrument. اب اگر آرڈر انسٹرومنٹ ہے تو آرڈر انسٹرومنٹ دیٹ کین بی نیگوشیٹڈ تھرو انڈورسمنٹ. انڈورسمنٹ پہ میں بات ابھی نہیں کر رہا, انڈورسمنٹ پہ ہم بات کریں گے واٹ انڈورسمنٹ از. لیکن بائی انڈورسمنٹ دیٹ کین بی ٹرانسفر ٹو دی تھرڈ پارٹی. ایک کراسنگ کی ہم نے بات کی, چیک کین بی کراسڈ. یہ کراسنگ ہے کیا اصل میں؟ آپ نے پریکٹس کی بات کی, پروسیجر کی بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ کراسنگ سے کیا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو جائیں گے. یہ بات نہیں ہے.
this crossing has stopped the negotiability of that instrument. It seizes the negotiability of the instrument that cannot be further transferred. اب وہ نیگوشیبلٹی میں جو کریکٹرسٹک ٹرانسفربلٹی کا جو تھا وہ اس میں سے ختم ہو گیا, سیز ہو گیا, دیٹ از نو مور دیئر. تو کراسنگ سے کیا کیا, جب آپ نے پیج اکاؤنٹ اونلی کا چیک ایشو کیا تو دیٹ اماؤنٹ یو کین ریسیو اینڈ دیٹ کین بی کریڈیٹڈ ٹو یور اکاؤنٹ. یو کین ناٹ فردر انڈورس اٹ, یو کین ناٹ فردر ٹرانسفر اٹ. تو چیک کراس ہو سکتا ہے لیکن promissory note cannot be crossed. تو اسٹوڈینٹس یہ ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہم دیکھ رہے تھے. آپ نے پہلے promissory note اور بل آف ایکسچینج میں دیکھے ڈسٹنگوشنگ فیچرز, اس کے بعد چیک اور promissory note میں ہم نے ڈسٹنگوشنگ فیچرز دیکھے. تو آپ نے دیکھا کہ دیر آر 3 negotiable instruments: promissory note, bill of exchange and check. اب ان کی امپورٹنس کیا ہے یہ بات آپ دیکھیے. ان ایوری ڈے ٹرانزیکشن چیکس کے ذریعے آپ کے لیے پیمنٹ وصول کرنا, پیمنٹس لینا وہ کتنا آسان ہے. پھر یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی کہ دیٹ یو ریسیو دا پیمنٹس. آپ نے اکاؤنٹ کھولا اور آپ پیسے لے سکتے ہیں. آپ نے تھرڈ پارٹیز کو پیمنٹ کرنی ہو تو یو جسٹ ایشو دا چیک ٹو دیم. وہ اگر چاہیں تو آگے انڈورس کر سکتے ہیں if it is payable to the on order. If it is payable to the order of a certain person تو endorsement ہو سکتی ہے اس کی. یہ سیف ہے, ایزی ہے, ٹرانسفربلٹی ہے. تو یہ ایکسچینج ہو سکتا ہے, ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو یہ جو انسٹرومینٹس ہیں پرومسری نوٹ, کریڈٹ دینے والے کو ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے, لیگل پروٹیکشن کہ یہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے, if not paid I can receive. بل آف ایکسچینج کے ذریعے بھی کریڈیٹرز کو پروٹیکشن ہے. آپ کریڈیٹرز نے آپ کو گڈس دی ہے, اماؤنٹ دی ہے, اینڈ دے کین ریسیو دیٹ اماؤنٹ اینڈ دے ہیو دس پروٹیکشن. تو یہ انسٹرومینٹس, دیز انسٹرومینٹس پلے اے گریٹ رول ان دا بزنس ٹرانزیکشنز, ان ایوری ڈے ٹرانزیکشنز, اور ٹریڈ اور بزنس کی انکریز میں, ان کے والیومس کے بڑھنے میں ان انسٹرومینٹس کا بہت ہاتھ. تو اسٹوڈینٹس, تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.